which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, like the Arabian Peninsula becoming green. Like that's something we're seeing, a sign of the Day of Judgment. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. على لك اليمانية دائما الحزب الثانية نحن. सऊदी अरेबिया में हाल ही में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। यह अहम तरीन निशानी सही मुस्लिम हदीस नंबर 7299 चैप्टर फितने और अलामात क़यामत के अंदर इस तरह से मौजूद है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों को एक बार फिर से लात और उज़ा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इससे हर दीन पर गालिब कर दे, चाहे ये मुशरिकीन को नागवार गुजरे, तो मैं समझती थी, यानी हज़रत आयशा कहती हैं, मैं समझती थी कि ये काम मुकम्मल हो गया और अरब में दोबारा कभी बुतपरस्ती नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें से जो अल्लाह ने चाहा वो उनकरीब होगा। फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो हर उस शख्स को मौत के हवाले कर देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। बाकी वही लोग रह जाएंगे जिनमें कोई चीज़ खैर की मौजूद नहीं होगी, वो अपने मुशरिक आबा अजदाद के दीन पर वापस चले जाएंगे। आज से 1400 साल पहले मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी को छोड़कर अपने कई सौ बुत बना लिए थे। इनके अंदर सबसे अहम इनके 3 बुत थे जिनके नाम थे लात, मनात और अलुज़ा। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का मुशरिक थे, काफिर नहीं थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन साथ साथ इन तीनों फीमेल देवियों के बुत बनाकर इनकी इबादत किया करते थे और इनके नाम पर कुर्बानी भी किया करते थे और उन्हें अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह नजम की आयत 19-23 नाजिल फरमाई, जिसकी तफसीर है कि क्या तुमने इन बुतों को तहकीक और इंसाफ की नज़र से देखा है? अगर तुमने इस तरह से देखा हो तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि बुत महज बेकुदरत हैं और अल्लाह ताला जो कि कादिर और बरहक माबूद है, इसे छोड़कर इन बेकुदरत बुतों को पूजना और इसका शरीक ठहराना किस कदर अजीम जुल्म और अक्ल दानिश के खिलाफ है। इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि बुत और फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे लिए बेटा और इसके लिए बेटी है? हालांकि बेटी तुम्हारे नज़दीक ऐसी बुरी चीज़ है कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो इसका चेहरा बिगड़ जाता है और रंग स्याह हो जाता है और लोगों से छुपाता फिरता है। हत्ता कि तुम बेटियों से इतनी नफरत करते हो कि इन्हें जिंदा दरगोर कर डालते हो, फिर भी अल्लाह ताला की बेटियां बताते हो। ये कितनी गैर मुनसिफाना तकसीम है कि जो चीज़ अपने लिए बुरी समझते हो वो खुदा के लिए तजवीज़ करते हो। मुशरिकीन मक्का इन्हीं 3 देवियों को अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक भी समझते कि यही अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता है। हालांकि ये तीनों अरब की मशहूर जादूगरनियां थी जिनकी शक्ल और नाम पर यह बुत परस्ती शुरू की गई और काबा के अंदर भी इनके बुत रखे हुए थे। यहाँ तक कि तवाफ़े काबा के वक्त भी मुशरिकीन मक्का इनका नाम पुकारा करते थे, जबकि सबसे बड़े और अहम बुत हुब्बल को यह अल्लाह यानी खुदा की सूरत कहकर भी पूजा करते थे। इन चारों को मिलाकर काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। बिल्कुल सेम वही लॉजिक इन लोगों की थी जो आज कब्र परस्तों के पास है कि हम लोग तो कब्रों पर जाकर इसलिए इनसे मांगते हैं कि ये बुजुर्ग जो मर चुके हैं ये अल्लाह के इंतहाई करीब थे, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाने के लिए वसीला हैं। कब्र में मौजूद ये शख्स जो कि खुद मर चुका है हमारी फरियादें वहां तक पहुंचाने का जरिया है। कुछ तो आज के गुमराह मुसलमान इन्हें वसीले का जरिया समझते हैं और कुछ तो इन्हीं कब्रों के अंदर दफन इंसानों को सजदा करके इनको खुदा बनाए बैठे हैं, जबकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर बार बार फरमाता है कि डायरेक्ट मुझसे मांगो, मेरा कोई नुमाइंदा या शरीक नहीं है, तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझी से मांगो और इसी का नाम तौहीद है। और जो लोग इन्हें वसीला के तौर पर पेश करते हैं और ये कहते हैं कि वसीला एक सीढ़ी है, तो इनके लिए भी एक फकी पेश करता चलूं। मिसाल के तौर पर हमें छत पर जाना है तो हम छत पर छलांग लगाकर नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमें सीढ़ी की जरूरत है। लिहाजा सीढ़ी लगाने के लिए जरूरी है कि जहां मैं जाना चाहता हूं और इसके और मेरे दरमियान गैप हो। और अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 186 में फरमाता है, और ऐ हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नजदीक हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बहुत ही करीब हूँ। और इस तरह सूरह काफ की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ हैं
اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان کوئی گیپ نہیں رکھا ہے، اور جب یہ گیپ ہے ہی نہیں تو ہم سیڑھی لگائیں گے کہاں؟ ویسے تو مشرکین مکہ ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک سمجھتے تھے، جیسے آج ہندوؤں کے اندر ہر ایک خدائی طاقت کے لیے الگ خدا موجود ہے، اور مشرک مسلمانوں کے اندر الگ الگ بزرگ کے لیے کرامت کے نام پر یہ طاقتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ لات دیوی مشرکین عرب کی ایک مشہور دیوی تھی جس کی عبادت قبل از اسلام مکہ اور اس کے ارد گرد علاقوں میں کی جاتی تھی۔ لات کو بنیادی طور پر زراعت اور خوشحالی کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ طائف میں اس کا مشہور بت خانہ تھا جہاں لوگ اس کی پوجا کے لیے جاتے تھے۔ لات کو عربوں کے لیے خوشحالی اور پیداوار کی علامت مانا جاتا تھا اور مختلف قبائل میں اس کی پرستش کرتے تھے، خاص طور پر قبیلہ بنو ثقیف۔ اسلام کے ظہور کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو لات اور دیگر دیویوں کی عبادت ختم کرنے کی تعلیم دی گئی۔ منات دیوی مشرکین عرب کی ایک اور مشہور دیوی تھی جسے قسمت مور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ عرب قبائل خاص طور پر اوس اور خزرج منات کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بت مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی مقام پر رکھا گیا تھا۔ منات کا تعلق حج کے ساتھ بھی تھا اور کچھ لوگ حج کے بعد منات کے سامنے قربانی پیش کرتے تھے تاکہ وہ اپنی عبادت مکمل سمجھیں۔ اسلام کے ظہور کے بعد منات اور دیگر دیویوں کی پرستش کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منات کا بت گرا دیا۔ عزا دیوی مشرکین عرب کی ایک اور مشہور دیوی تھی اور اسے سب سے طاقتور دیویوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عزا کو محبت، جنگ اور طاقت کی دیوی سمجھا جاتا تھا اور اسے عرب میں سب سے بڑی دیوی میں ایک مانا جاتا تھا۔ خاص طور پر قبیلہ قریش عزا کی عبادت کرتا تھا اور اس کا ایک بڑا مندر مکہ کے قریب نخلا کے مقام پر تھا۔ عزا دیوی کو قریش کے لوگ جنگ میں کامیابی اور قوت حاصل کرنے کے لیے پوجتے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے بعد جب بت پرستی کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کے بت کو گرا دیا اور اس کا مندر تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ بھی ان اقدامات میں سے ایک تھا جو اسلام میں توحید کے قیام اور بت پرستی کے خاتمے کے لیے کیے گئے تھے۔ شیخ عثمان ابن فاروق ایک معروف اسلامی عالم ہیں جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مشہور ہیں۔ شیخ عثمان ڈیبیٹس اور ڈائلاگ کے ذریعے اسلام کے دفاع کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کی عیسائیت اور دیگر مذاہب کے اسکالر کے ساتھ مناظرے مقبول ہوئے جس میں سے انہیں کافی شہرت ملی۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا۔ Sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine. وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر اس وقت لات اور منات کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے بذات خود کئی سورسز کے تھرو ایسی تصویریں دیکھی ہیں جن کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنل لات اور منات کے اسٹیچو بنا کر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق کی پیشن گوئی کی تھی۔ اب آپ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال آئے تھے لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے خبر پڑھی کہ سعودی عربیہ کے اندر آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات اور منات اور العزا کے بتوں کو واپس لایا جائے۔ ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے۔ آپ لوگ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانے جہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، تاریخی ورثہ کے طور پر جسے میوزیم کے اندر رکھا جائے گا۔ پر آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور سعودیہ کے اندر ہوتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کے اندر شروعات ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے۔ دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات اور منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع بھی کر چکے ہیں تو ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی پیش نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر شامل کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس کے تھرو ایسی چیزیں، ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بہت جلد پوری ہونے کے قریب ہے۔
صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر 7116 ہے کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے ذی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں۔ ذی الخلاصہ ایک بت تھا جسے زمانہ جاہلیت میں عرب کے مختلف قبائل، خاص طور پر قبیلہ دوس اور خصم اور ان کے اتحادی قبائل پوجتے تھے۔ یہ بت جنوبی عرب یعنی یمن کے علاقے طبالہ میں واقع تھا جو مکہ اور صنعا کے درمیان ایک اہم مقام تھا۔ ذی الخلاصہ کا بت اس علاقے میں سب سے بڑے معبد یعنی مندر کے اندر رکھا گیا تھا اور اس کی عظمت کی وجہ سے اسے بعض اوقات یمن کا کعبہ بھی کہا جاتا تھا۔ ذی الخلاصہ کی عبادت زمانہ جاہلیت کے اہم مشرکانہ رسم و رواج میں شامل تھی۔ لوگ اس بت کے گرد طواف کرتے، اس کے سامنے قربانیاں پیش کرتے اور اس سے اپنی حاجات کی دعا کرتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ذی الخلاصہ کی شکل ایک مخصوص سفید پتھر یا کسی درخت کی تھی جسے لوگ مقدس مانتے تھے۔ عرب کے لوگ اس بات کو تقدس اور برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اسے جنگوں میں کامیابی اور امن کی دعائیں کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق ذی الخلاصہ کا مقام نہ صرف بت پرستی کے لیے مشہور تھا بلکہ وہاں فحاشی اور بدکاری جیسی برائیاں بھی عام تھی۔ عرب جاہلیت کے دور میں اس طرح کے معبدوں میں نہ صرف بتوں کی عبادت کی جاتی تھی بلکہ غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی ہوتی تھی جنہیں بعض لوگ مذہبی رسومات کا حصہ سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو بت پرستی کے خاتمے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور اس وقت کے مشرکانہ رسوم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ذی الخلاصہ کا معبد یعنی مندر ان مقامات میں سے تھا جسے اسلام کے پھیلاؤ کے بعد تباہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الخلاصہ کے بت کو گرانے اور معبد کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ ایک مشہور صحابی تھے جن کا تعلق بجیلہ قبیلے سے تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے کچھ افراد ساتھ لیے اور ذی الخلاصہ کے مندر پر حملہ کیا، اسے تباہ کیا اور وہاں پر موجود بت کو گرا دیا۔ اس طرح ذی الخلاصہ کی عبادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ ذی الخلاصہ کا خاتمہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بت پرستی کے خاتمے اور اسلام میں توحید کے پیغام کے فروغ کی علامت تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی اس کامیاب مہم سے عرب میں اسلامی حکومت کی بالادستی اور بت پرستی کے خلاف اقدامات کی وضاحت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کے ایسے اقدامات کی تعریف کی اور اسے توحید کی قیام اور اہم فتح قرار دیا۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد تمام مشرکانہ رسوم اور روایات اور عبادات کا خاتمہ ہے اور خالص توحید کا فروغ ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اور اسی وجہ سے ذی الخلاصہ جیسے مقامات کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے کو اخلاقی اور روحانی طور پر پاک کیا جا سکے۔ اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے الٹ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوس کی عورتیں اور دوسی قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا بااجداد کی بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی۔ یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلامی تاریخ کے ایک واقعے کے مطابق ذی الخلاصہ کی دوبارہ عبادت کا آغاز جھوٹے نبیوں کے دور میں ہوا تھا۔ خاص طور پر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک طلیحہ بن خویل نے ذی الخلاصہ کی دوبارہ پرستش کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ یہ واقعہ خلافت راشدہ کے دوران پیش آیا جب فتنہ ارتداد یعنی جو لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کا ظہور ہوا۔ تاہم اس فتنے کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے مرتد ہونے والے لوگوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا جنہیں حروب الردہ کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں کے دوران جھوٹے نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو شکست دی گئی اور ذی الخلاصہ کی دوبارہ پوجا کو ختم کیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کے دور میں ذی الخلاصہ کی دوبارہ عبادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 1920 کی دہائی میں پیش آیا جب کچھ لوگ دوبارہ ذی الخلاصہ کی عبادت شروع کرنے لگے۔ ان لوگوں میں بدوئی قبیلے شامل تھے جو جاہلی رسومات کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کنگ عبدالعزیز نے جب اس صورتحال کا علم حاصل کیا تو انہوں نے فوراً اقدام کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ذی الخلاصہ کے مقام پر بھیجا تاکہ وہاں موجود لوگوں کو روکے اور مشرکانہ رسومات کو ختم کر دیں۔ 1924 میں جب سعودی حکومت نے اسلامی تعلیمات کے تحت جزیرہ عرب میں توحید کا علم بلند کیا تو ذی الخلاصہ کے مقام پر موجود معبد یعنی مندر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ سو اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ صحیح علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا ہے کہ ممکن ہے کہ سعودی ورثہ یا ٹورزم یا کلچر کے طور پر اسے دوبارہ سے جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں، جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر کیوب عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ کب ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ بہت جلد ہو کر رہے گا۔ دیکھیں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے کے اندر جی رہے ہیں
اور اس کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب 1881 کے اندر فرعون مصر کی لاش ملی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کے اندر فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل کے اندر آنے والوں کے لیے یا پھر آخر میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا۔ اور ہم وہی لوگ ہیں جو آخری وقتوں کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دین کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔